بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن وہو رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام لسید الانام سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین سید المرسلین سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم ولعنة الله عليهم ملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ یا ابنتی فاطمہ الزہراء انت سیدۃ نساء الجنہ وقال فی مقام الآخر فاطمۃ بضعۃ منی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو جناب سیدہ کے حدیث سن کے ہی اس ٹپک پڑے یہ سیدہ جلیلہ بھی ہے کریمہ بھی ہے یہ سیدہ عالمہ غیر متعلمہ یہ جناب سیدہ عابدہ بھی ہیں زاہدہ بھی ہیں راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی ہیں جتنی عظمت پروردگار عالم نے عطا فرمائی اتنے ہی زیادہ مصیبتیں میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس جو ہو یہ فضائل بھی ہوتے رہیں اگر آنسو آتے رہیں تو ان کو بھی روکتے ہیں یہ مظلومہ ہی بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہم کھل کے اس بی بی کے قاتل کا نام نہیں اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس پاک بی بی کے قاتلوں پر لعنت فرمائے اور کتنی عظمت ہے اس پاک سیدہ کی کہ جس کے آنے سے ہی پروردگار عالم نے کفار کا وہ تانا دھو دیا جو کہتے تھے کہ یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کی کوئی اولاد نہیں اس کا دین اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اور معاذ اللہ ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی دم کٹی ہوئی اور یہ برا ترین لفظ استعمال کرتے تھے سرور کائنات کے لیے کہ ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ جن کو عطا فرما کے بھی پروردگار عالم نے خود فخر فرمایا اور یہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب
हमने तुझे कौसर अता फरमाया। आवाज़े बुलंदतर सलावत सल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप नमाज पढ़े जाएं और कुर्बानी दिए जाएं, बेशक आपका दुश्मन ही नामुराद होगा। और ये मौजज़ा है जनाब सैयदा का कि जो भी दुश्मन रसूल था, भले से उसने कुरान अंदाजियां कर कर के लोगों के बेटों को भी अपना बेटा बनाया, लेकिन तारीख गवाह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस फातिमा ज़हरा का एक बच्चा था, पूरी दुनिया में सादात पैदा हुई है जिन उन्होंने लोगों के बच्चों को भी अपना नाम दिया था, उनका आज दुनिया में कोई नाम निशान नहीं। दुश्मनान अहले बैत पे लानत। आज कोई भी ये कहने पर तैयार नहीं है कि मैं फुलां का बेटा। क्या बात है, वाह वाह। आज जो नहीं भी हैं वो भी फख्र करके अपनी इज्जत बढ़ाने की खातिर कहते हैं हम सैयद हैं। ये मौजज़ा है जनाब। और जनाब सैयदा के बाज़ बंदे जो हैं वो तशबीह देते हैं कि फुलां बीबी जो है वो तो जनाब उम्मुल मोमिनीन है। मैं कहता हूँ कि देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवियां थी, हाँ वो भी तो कुछ मोमिनों की माँ थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवियां थी, वो भी तो कुछ मोमिनों की माँ थी। मोमिन की माँ होना ये कोई अजमत की बात नहीं है। अगर हो भी तो उम्मुल मोमिनीन होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी अजमत है उम्मुल मासूमीन। और हमने कभी इस काबिल नहीं समझा कि कोई भी ऐसा फर्द दुनिया में हो जिसकी जो इनकी मिसल हो या इनके बराबर हो या इनसे कुछ कम। परवरदिगार आलम ने कोई ऐसी मखलूक खल्क ही नहीं की। और रब्बे काबा की कसम, अंबियाए मुरसलीन में उलिल अज़म पैगंबरों में भी कोई इनके मिसल नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई बंदा सबूत मांगना चाहे तो क़ससुल अंबिया उठाए, उसको देखे, पढ़े, अंबिया की जिंदगी के ऊपर गौर करे तो उनको एक नबी ऐसा नजर आएगा जिसको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। उलिल अज़म पैगंबरों में से जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह, अल्लाह का खलील कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और ये वो नबी हैं जिनके ऊपर किसी भी आसमानी किताबों पर यकीन रखने वाले मजहब को गैर मुतज़लज़ल ईमान नहीं है उनसे। सारे के सारे मानते हैं, यहूदी हैं वो भी मानते हैं, ईसाई हैं वो भी मानते हैं, दाऊदी हैं वो भी मानते हैं, मुसलमान हैं वो भी मानते हैं, और सारे मानते हैं कि ये उलिल अज़म पैगंबर है। और खलीलुल्लाह उनको लक़ब क्यों मिला? ये तो परवरदिगार आलम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया था ना कि वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा व क़ाला मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद इम्तिहानात में मुब्तला किया था जिसमें वो कामयाब हुए और फिर हमने उसके बदले में उनको इमामत अता फरमाई। और ये अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हमने तुझे लोगों का इमाम बनाया।
اب جب لوگوں کا امام بنایا امتحان لے کے، لیکن لوگوں کا امام بنایا ہے، اپنا خلیل نہیں بنایا. اپنا خلیل کا بیان فرمایا. ماشاءاللہ. یہ خلیل کی خلقت کا بتا فرمائی. صحرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں کہ کانوں پہ ایک مدھر سی آواز آئی، بہت پیاری سی آواز پڑی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ آواز پڑی، اتنی پیاری آواز تھی، کھچے چلے گئے اس آواز کی طرف. کیا دیکھا؟ ایک خوب روح نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور بہت پیاری آواز سے وہ پروردگار عالم کا ذکر کر رہا ہے. جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ کوئی اس صحرا میں میرے خدا کا نام لینے والا. کہا کہ اے عبد خدا، اگر تو تکلیف نہ سمجھ تو ایک مرتبہ پھر کہہ دے. تو اس نے بھی کچھ حاجت طلب نگاہوں سے دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں کہوں گا، میں آپ کی بات مانوں گا تو مجھے کیا ملے گا. ابراہیم علیہ السلام فوراً، نبی تھے، معصوم تھے، زمین و آسمان کو دیکھنے والے تھے، فوراً بھاگ گئے. کہا کہ میں آدھی بکریاں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں اگر تو ایک مرتبہ کہے. اس جوان نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بہت پیاری آواز سے کہا. ابراہیم علیہ السلام کو سرور آ گیا. یہ دیکھیے، اپنے پسند کی بات ہوتی ہے. کسی کو گانے سننے کا مزہ آتا ہے، کسی کو قوالی سننے کا مزہ آتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اسٹیج شو دیکھنے کا مزہ آتا ہے، کسی کو کچھ مزہ، کسی کو مزہ آتا ہے علی علی کرنے. اب یہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ کے ذکر کا اتنا لطف آیا. دوبارہ کہا کہ اگر اب ایک مرتبہ اور کہہ دو تو یہ باقی بکریاں میں تمہیں. انہوں نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان نہیں رکھتا ہے، احسان کا بدلہ احسان سے. کہہ دیا، کہا ساری بکریاں تمہاری. پھر دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں اپنے اللہ کا ذکر سنوں. کوئی تو ہے نا جو میرے پروردگار کا ذکر کرتا ہے. کہا کہ یہ بکریاں تو تمہاری ہو گئیں، 1 منٹ صبر کرو. فوراً اپنے سر سے امامہ مبارک اتارا، عبا اتاری، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، اور ساری اکٹھی رکھ کے کہا یہی میرے پاس دولت رہ گئی ہے، اگر ایک مرتبہ کہہ دے تو یہ بھی تمہارا. اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت لطف آیا. اب کچھ باقی نہیں رہ گیا. کہا یہ اٹھاؤ، یہ تمہارا ہے. اور پھر کچھ سوچا. کہا کہ شکل سے تم کوئی چرواہے نہیں دکھتے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے بھیڑ بکریاں ہانکنا، تمہیں ایک ملازم کی ضرورت ہوگی، تجھے ایک غلام کی ضرورت ہوگی یہ بکریاں چرانے کے لیے. اگر ایک مرتبہ اور کہہ دے تو میں تجھے اپنا غلام، اپنے آپ کو تیرا غلام بنا. سبحان اللہ. جب یہ کہہ دیا جبرائیل امین نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو کہا کہ اب میں تیرا غلام بن گیا. جب یہ کہا نا تو فوراً پروردگار عالم کی رحمت کو جلال آیا. کہا جبرائیل اپنی اصلی حالت میں واپس آ. جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. کہا میرے پروردگار کا حکم ہے، یہ بکریاں بھی آپ کی، یہ کپڑے لباس بھی آپ کا، یہ انگوٹھی بھی آپ کی، اور میں آپ کا نوکر ہوں.
मैं आपको कहाँ गुलामी में ले सकता हूँ? कहा नहीं, मैंने वादा कर लिया। उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैंने तुझे अपना खलील मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत। ये तो वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब आइए जरा मदीना की तरफ। बीबी अपने जख्मी हाथों को लेके बाबा की खिदमत में, बाबा फतूहात हो रही हैं, कैदी आ रहे हैं, गुलाम आ रहे हैं, कनीज़ें आ रही हैं, चक्की पीसते हुए मेरे हाथ जख्मी हो जाते हैं। अगर कोई मुमकिन हो तो कोई मुझको कनीज मिल जाए। सरवरे कायनात ने फरमाया, क्या फातिमा, क्या इससे बेहतर चीज ना तुझे अता कर दो? ये जो तस्बीह आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और पाक बीबी ने जब ये तस्बीह पढ़ी, उधर जिब्राइल तस्बीह पढ़े तो अंबिया जैसे, उलुल आज़्म नबी जैसे, खलीलुल्लाह जैसे उनकी गुलामी में आती हैं, और इधर जनाब सैयदा की जबान पर तस्बीह जारी होते हैं। तो वो जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका है, जिसकी गुलामी के लिए हजरत इब्राहिम तैयार होते हैं, वो नौकर बन के गहवारा झुलाने की अंबिया इस नाम के सदका में फरिश्तों की गुलामी में आते हैं, जिनकी गुलामी में आते हैं उसी जिक्र के सदका में वो इनकी गुलामी के लिए हाजिर होते हैं। और ये गुलामी में आके कोई उनको पस्ती नहीं मिली, उनके दर्जात और बुलंद हो गए, क्योंकि इस दर पे जो आगे शफा पाता है वो उसी जुमले को दोबारा दोहराता है जिसकी वजह से उसके पर छिंचके होते हैं। जब यहाँ से शफा पाके जाता है, फिर वही जुमला दोहराते हुए कहता है कि मिस्ली, कौन है मुझ जैसा, लेकिन इस इजाफे के साथ कि अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का एक बंदा नमाज पढ़ के उठ के जाने लगा, इमाम अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, क्या अब्दे खुदा, क्या तू चाहता है कि जो तूने 2 रकत नमाज पढ़ी है इसके साथ तुझे 21,000 रकत का और सवाब मिल जाएगा? 21,000 रकत। मौला इतनी शॉर्टकट इबादत, मौला मुझे हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया मेरी जद्दा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह। ऐसे फजूल चीज नहीं है हम बैठ के जो तस्बीह पढ़ते हैं। और ये भी बात याद रखिए कि जनाब सैयदा की अजमत बहुत सारे, चूंकि ये अयाम में जनाब सैयदा जा रहे हैं, बहुत सारी बातें आप को पहुँचती रही, सारे सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात करूँ जिससे आपका पाला पहले ना पड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी ये वो कुरान है कि जितनी मर्तबा भी क्या पहले शान थी औरत की, या क्या वक़्र थी,
اسلام سے پہلے وہ سب جانتے ہیں. اور جناب سیدہ کے بعد عورت کی عزت اور عظمت بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور ابھی میرے بھائی شعر میں ایک لفظ مستور جب پڑھ رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یہ لفظ گھوما. کائنات کے جس زاویے سے بھی دیکھا جائے نا لفظ مستور وہ جناب سیدہ پہ. لفظ مستور اتنا عظیم اور پاکیزہ ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ستر سے نکلا ہوا ہے چھپا ہوا. بسم اللہ. اور میں اپنی ماں بہنوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی سیرت طیبہ جو ہے اس پر عمل کرنے سے آپ کے خاندان میں آپ کی عزت اور وقار بڑھے گا. کیونکہ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی ماں مستور ہو. ہر شوہر چاہتا ہے اس کی بیوی مستور ہو. ہر بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہن مستور ہو، ستر ہو اس کے اوپر. اور یہ کیسی مستور ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، اپنے بابا کو اجازت دو. تو کہا کہ بابا جان آپ کی خوشبو بھی آ رہی ہے لیکن ساتھ میں کوئی نامانوس سی خوشبو. کہا میرے ساتھ صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے. عرض کیا بابا جان پھر مجھے پردہ کر لینے دیجئے. کیسی مستور ہے. اس وقت رسول کائنات فرماتے ہیں بیٹی یہ نابینا ہے. کہا میں تو بینا ہوں. بابا جان میں تو دیکھ سکتی ہوں. یہ ایک میسیج ہے ہمارے پیغام ہے. اور کئی مرتبہ ہم کافی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہوئے. مثلا ایک مومن میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں حدیث اقصا کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ کون سے نیا مسئلہ نکالا. کہا کہ وہ اس میں ذکر ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ آیا تھا. جبرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ چادر کے اندر. جبرائیل کی مجال کے اوپر تو بات کی بات کریں گے. آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ نے ان کو عورتوں جیسا سمجھ لیا، انسانوں جیسا سمجھ لیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی چڑیا، کوئی کوا، کوئی پرندہ ہمارے گھر میں آئے اور ہم کہیں پردہ کر لو؟ کبھی ہوا ہے؟ کوئی جانور آئے کو پردہ کر لو؟ نہیں. اس لیے کہ ان حیوانات کی، چرندوں کی، پرندوں کی ہمارے نزدیک انسان کے برابر کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. اس کائنات میں پروردگار عالم کی جتنی مخلوق ہے معصومین کے مقابلے میں حقیر ترین ہے، پست ترین ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں. ان کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھے. انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بتایا، ورنہ ان کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. یہ بات کب پتہ چلی؟ جب صدق پہ قبضہ ہو گیا. ہم لوگ تو بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی میرے مولا نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی. یہ مولا کی عظمت نہیں ہے، مولا کی مظلومیت ہے. اب باغ فدق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1000 تولہ سونے کے برابر اس کی آمدنی تھی. 1000 تولہ جاگیر فدق کی سالانہ آمدنی تھی. آپ آج کے حساب سے اندازہ لگا لیں جس بندے کے پاس سال کا 1000 تولہ سونا آئے اس کے گھریلو حالات کیسے ہونے چاہیے. اور کیا وجہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا پڑی؟ وجہ یہی ہے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. قبضہ تو درکنار، وہاں کی آمدنی دینا تو دور کی بات ہے.
کوئی بندہ کام دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا. اور حد تو یہ ہو گئی تھی جناب سیدہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا یا علی میں نے سنا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فاطمہ بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے, اب لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا کوئی جواب نہیں ہے. ابھی مختلف ٹی ویوں پر فضل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک بڑا بھونڈا سا کویسچن کر دیا گیا, سوال کر دیا گیا, یہ اگر حق بنتا تھا تو پھر مولا جناب امیر علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو مولوی کی جہالت کے اوپر دلیل ہے. جناب امیر علیہ السلام نے فدق واپس لیا تھا, فدق ہی نہیں جو چیز بھی فدق کے ساتھ متمسک تھی ہر چیز مسلمان خود دینے کے لیے آئے تھے. اسی لیے تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ تخت میں علی اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. یہ فدق 7 مرتبہ کم از کم 7 مرتبہ چھینا گیا ہے, 7 مرتبہ واپس کیا گیا. اب ہم مصائب کی رو میں ایسے بیٹھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ تفصیل بتانے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. تمام مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے کہ فدق کو چھینا گیا. اب یہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کی بیٹی سچی تھی تو کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی اس معاملے میں سچی نہیں تھی. اب اپنے اپنے اسلام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا مسلمان ہے جو صدیقۃ الکبریٰ کو بھی صدیقہ. اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا, زہرا چھیننے والوں پہ لانا. دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے نے واپس کر دیا تھا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, ہماری کتابوں میں یہ بات موجود نہیں. جس بندے نے چھیننے میں جو پیش تھا, جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے بھلے سے کتنا ہی روئے, اس کے رونے پہ نہ جانا, اسے کچھ نہ دینا ورنہ یہ تقویت پکڑ جائیں گے. بتاؤں کیا معاملہ تھا, کیسا ماجرا تھا. جناب سیدہ کوئی اچانک نہیں گئی ہیں کہ بس گئی ہیں اور کہا حق مانگ لیا, نہیں. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ نے ایک قنات لگوائی تھی گھر سے لے کر ممبر رسول. بنی ہاشم کی تمام خواتین جمع ہوئی, تمام کنیزیں جمع ہوئی, اور ام سلیم روایت کرتے ہیں, کہتی ہیں کہ ایک نے جناب ام ایمن نے دائیں کندھے سے سہارا دیا ہوتا, جناب فضہ نے بائیں طرف سے, اور جناب اسما بنت امیس پیچھے سے, اور بی بی کا برقع جو ہے زمین پہ خط کھینچا. اور بی بی پاک جب چلی ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں مدینہ والا محمد یاد آتا. یہ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, ابھی صرف فضل کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جیسے آپ ہوئے نا, میرا اللہ جانتا ہے جب پاک بی بی چلتے چلتے بابا کے ممبر کے لیے بھائی بے ساختہ بی بی نے رونا شروع کر دیا. جب بی بی نے رونا شروع کیا مسجد سے رونے کی آوازیں بلند. شاید آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی, مسجد سے جو لوگ رو رہے تھے نا ان کو اٹھا کے باہر پھینکا, ان کو تازیانے مارے گیا. پاک بی بی یہ منظر دیکھتی جب تک رونے کی آواز آتی رہی ہے نا, بی بی پاک ایک ایک چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی. شاید بی بی کو وہ وقت یاد آ گیا ہو کہ میں چھوٹی سی بھی ہوتی تھی نا, جب بھی آتی تھی میرا بابا اٹھ کے کھڑا ہو. کافی دیر کے بعد جب رونے کی آوازیں تھم گئی ہیں نا, اس وقت پاک بی بی نے ایسے فدق کی بات سٹارٹ میں نہیں کی, سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی, پھر اپنے بابا پہ درود و سلام بھیجا.
پھر مولا کی ولایت کی بات کی ہے، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں جانشین کر لیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی مہم ہے کہ اس کے لیے جس بی بی نے سب سے پہلے اپنی جان دی ہے، جو شہید ہے ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے، جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کی خاطر اپنا جان دی، اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ ان کی کیا دشمنی تھی؟ ہاں، جناب سیدہ نے 1.5 گھنٹے تک خطبہ دیا اور کسی نے ایک نہیں سنی۔ کچھ کہتے ہیں کہ لکھ کے دے دیا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ 1.5 گھنٹے خطبے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کہہ گئے ہیں کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نارث، ہم معاشر انبیاء جو ہیں ان کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پاک بی بی نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کے ورثے سے محروم ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی لکھا ہوا ہے، کوئی گواہ ہے؟ پاک بی بی نے فرمایا کہ میرے پاس گواہ ہیں، جناب ام ایمن کی گواہی دی، مولا کائنات کی دی، حسنین شریفین کی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ گواہی قبول، حتیٰ کہ جب لکھا ہوا دیا اس کو بھی پھاڑ دیا۔ بس اس لکھے ہوئے کا پھٹنا تھا۔ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا ہوں جو اس لکھے ہوئے کے ساتھ کیا کہ اس ملعون نے کیا کچھ کیا۔ بس وہ ٹکڑے اٹھاتے اٹھاتے جناب سیدہ جب واپس آئی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے اور بی بی جب جا کے بیٹھی تھی جناب زین السلام نے فرمایا کہ اے بی بی یہ تو میرے ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور زینب نہیں پہچانا، اما میرے تو بال کو سیاہ تھے، تو بیٹھ کیسے؟ حضرت اللہ وہ کہتے ہیں دوسرے نے دیا واپس۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے نے دیا تو یہ بھی ہمارے موقف کی تائید ہے۔ تیسرے نے پھر چھین لیا، تیسرے کو مدد ہے، اور اس نے کس کو دے دیا؟ مروان کو۔ اب دیکھو رسول اللہ کے پیاروں پر دھتکاروں کو ان کو لا کے فوقیت دی جا رہی ہے۔ وہ دھتکارا ہوا کہ جس کے باپ کو سرور کائنات نے مدینہ بدر فرمایا تھا، جو کہ چچا کا بیٹا ہے حضرت عثمان کا، اس لیے جناب ان کو مدینہ بھی لے آئے اور یہ بھی دے دیا۔ یہی نہیں فقط بلکہ خود رسول بن کے کیسے بیٹھ گئے یہ لوگ کہ خمس کن کا حق تھا؟ آل رسول کا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ سارے کا سارا افریقہ کا جو خمس کا مال ہے وہ سب مروان کو دے دیا۔ دعائے سلمیہ قریش آپ نے کبھی پڑھی؟ مولا ان کو قریش کے بت کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ قریش جو ہے وہ خدا کے خلاف بات سن لیتے تھے، اپنے بتوں کے خلاف بات نہیں سنتے تھے۔ اور ایسے ہی ان کے بارے میں بھی اب آپ اندازہ لگا لیں، کئی جگہ پہ پڑھا ہے وہ لکھا انہوں نے جناب، اور جب نعرے لگا رہے ہیں کہ کائنات کا بدترین کافر جو ہے وہ شیعہ ہے۔ کیوں؟ جن تین کو نہیں مانتا ہے۔ اچھا، جو خدا کو نہ مانے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، جو رسول کو نہ مانے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، یعنی خدا اور رسول سے بڑھا دیا ہے ان تینوں کو۔ اب اس نے پورا کا پورا افریقہ کا خمس اٹھا کے مروان کو دے دیا، باغ فدق مروان کو دے دیا۔ اور پھر جب مولا کائنات تشریف لائے خلافت پر، اس وقت باغ فدق واپس ملا۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد یہ چھین لیا گیا اور یہ معاویہ نے ملعون نے اس کے 3 حصے کر دیے تھے۔ ایک حصہ مروان کو دیا تھا، ایک حصہ اس نے عمر بن عثمان کو دیا تھا، اور ایک حصہ اس ملعون نے اپنے بیٹے یزید پلید کو دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اس کو واپس کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں
یہ باپ واپس ہوا اور اس نے جناب حضرت عبداللہ محض جو خاندان عصمت طہارت میں بڑے بزرگ تھے، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مصنع کے فرزند تھے، ان کو اس نے دیا اور پھر سادات نے ان کو خط بھی لکھا تھا شکریہ کا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ میں صرف یہی حق نہیں دے رہا ہوں، باقی بھی آپ کے حقوق واگزار کراؤں گا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، بنی امیہ نے اس کو زہر دے کے مار دیا تھا۔ پھر یہ چلتے چلتے واپس کیا گیا۔ عبداللہ صفا جو خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران تھا، اس نے واپس کیا، منصور نے پھر چھین لیا، اور یہ جو عبداللہ صفا نے دیا تھا یہ بھی جناب اس وقت تک زندہ تھے، جناب عبداللہ محض، ان کے بیٹے ہیں جناب محمد نفسیہ، اور ان کے ایک بیٹے تھے جناب عبداللہ جن کا کراچی میں مزار ہے، جنہیں ہم عبداللہ شاہ آزاد بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کو منصور نے خط لکھا تھا والی سندھ کو کہ اس شکل و شباہت کا ایک سید ہے روپوش ہو گیا، کیونکہ اس ملعون نے منصور نے سادات کے سر کاٹ کے ایک پورا مینار بنوایا۔ یہ باتیں ہم کیونکہ مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے باتیں بتانے سے رہ جاتے ہیں، آج اس لیے اس نے والی سندھ کو خط لکھا تھا، اور پھر آپ کی کراچی کے اسٹیڈیم پر لڑائی ہوتے ہوتے باہر گیا۔ یہ پہلے سید ہیں جو جناب محمد نفس زکیہ عبداللہ محض کے بیٹے تھے، پوتے تھے عبداللہ محض کے، وہ پہلے سید جن کا مزار مبارک بنا کراچی میں۔ ان کو واپس کیا، منصور نے چھینا، پھر منصور کے بعد یہ مامون نے واپس کیا، لیکن باقی اور مامون سے پہلے منصور کے بعد جو ہے منصور نے جب چھینا تھا تو پھر اس کے بعد ہادی نے واپس کیا تھا، ہادی عباسی نے واپس کیا، لیکن مہدی عباسی نے پھر چھین لیا تھا، اور آخر میں جو ہے وہ مامون نے واپس کیا، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ مامون عباسی نے جتنے بھی علماء تھے اس وقت کے، شیعہ سنی وغیرہ، اہل حدیث وہابی وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس وقت کے جو شیعہ سنی فرقے تھے ان کو جمع کر کے تو اس نے پوچھا، سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جاگیر صدق جو ہے وہ اس کے بارے میں جو گواہ پیش کیے گئے تھے وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ بے شک سچے تھے۔ تو اس نے کہا وہ سارے دستخط کرتے، تو اس نے پورا ایک وثیقہ لکھوایا، اس وقت کو لبا سے دستخط کروائے، اور پھر یہ جاگیر صدق سادات کو واپس کی۔ بہرحال یہ صدق کا ایک مسئلہ تھا جو ایک مرتبہ نہیں چھینا گیا، 7 مرتبہ واپس کیا گیا۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، کیونکہ پھر کیا کیا عباسیوں نے کہ اس طرف جانے والے جتنے چشمے وغیرہ تھے ان کو بند کیا گیا، اور کس طرح وہ زمین جو ہے بنجر کی گئی۔ یہ ایک بہت طویل تاریخ ہے اس کا، پھر وہ جو ہے وقت کا ضیاع ہوگا، دامن وقت میں اتنی مجھے گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ باہر کیا بات ہو رہی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، اتنی عظمت والی بی بی کہ جس کے کہے ہوئے الفاظ اگر ہم کہیں تو ہمیں 21,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بی بی اگر خود تسبیح پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے، سید الملائکہ اس کی غلامی کے لیے حاضر ہوتے ہوں۔ اس سیدہ کی جب شادی کا وقت آیا تھا تو آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، شادی تو آپ سنتے رہتے ہیں، نکاح کی بات سنتے رہتے ہیں، جب مولا کائنات جہیز لینے کے لیے جانے لگے تھے تو اس وقت بڑے بزرگ ساتھ چلنے لگے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، سرور کائنات نے روک دیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے بیٹی کی
چونکہ شادی کا سامان لینے کے لیے علی جا رہے ہیں، تم کو اجازت نہیں ہے۔ اور 67 درہم 67 درہم اپنی جیب سے دیے، کہا یہ لو اور اپنی بیٹی کے لیے جا کے سامان لے کے آؤ۔ تم اس طرف جاؤ، اس طرف نہ جانا جس طرف علی سامان لینے کے لیے گیا۔ کتنا خیال رکھتے تھے سرور کائنات اپنی اس بیٹی کا، اور کتنی عظمت ہوگی اس بی بی کی کہ جس کو کائنات کا رسول ام ابیہا کہتے ہیں۔ ام ابیہا بضعۃ الرسول، کبھی تو فرمایا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، نہیں، یہ کلیت نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم مجھے حاکم سمجھتے ہو تو سمجھ لو کہ فاطمہ میری حکومت کا ٹکڑا ہے۔ اگر تم مجھے امیر مانتے ہو تو فاطمہ میری امارت کا ٹکڑا ہے۔ اگر تم مجھے سید مانتے ہو تو فاطمہ میری سیادت کا ٹکڑا ہے۔ اگر تم مجھے امام مانتے ہو تو فاطمہ میری امامت کا ٹکڑا ہے۔ اگر معصوم سمجھتے ہو فاطمہ میری عصمت کا ٹکڑا ہے۔ اگر تم مجھے نبی سمجھتے ہو فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے۔ اگر تم مجھے رسول مانتے ہو تو فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ یہ عظمت ہے جناب سید۔ جتنے بھی اس پاک بی بی کے ساتھ لنک ہے کسی کا، وہ سب کے سب پروردگار عالم نے ان کو سیادت ہی عطا فرمائی۔ بابا سید المرسلین، شوہر سید الاولیاء، شہزادے جوانان جنت کے سردار، یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ اور اس سے بھی بڑی عظمت تو یہی تھی نا کہ فاطمہ تو ام ابیہا کہہ کے کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یہ کہہ کے دنیا والوں کے دماغوں کو تالا لگا دیا۔ خبردار میری بیٹی کی عظمت کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش نہ کرنا، کوئی حد لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر میں سید المرسلین بھی ہوں، اس کے باوجود میں احترام جناب سیدہ ماں کی طرح کروں۔ حالانکہ جناب سیدہ کو ماں بھی بن کے پالا تھا، باپ بھی بن کے پالا تھا، خود ماں تھے رسول اللہ، ماں بن کے پالا تھا، لیکن فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا۔ اور بے شک جس طرح ماں کا احترام کیا جاتا ہے، بے شک تاریخ نے دیکھا ہے کہ ماں کی طرح احترام کیا۔ جب کبھی آتی کھڑے ہوتے، اپنی ابا مبارک زمین پہ بچھاتے، اجلسی یا ام ابیہا، اے اپنے باپ کی ماں بیٹھو، تشریف بیٹھ جاؤ۔ اور یہ تو تاریخ نے دیکھا کہ 10 مہینے مسلسل، ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، ایک دو مہینے نہیں، 10 مہینے مسلسل آئے تطہیر کے نزول کے بعد سرور کائنات دروازے بطول پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یا اہل بیت النبوہ الصلاۃ الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ 10 مہینے ہر نماز کے وقت، ہر نماز سے پہلے دروازے رسول پہ، دروازے بطول پہ رسول کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں تم چلے جاؤ، پھر آیت تطہیر کی تلاوت کر کے کہتے ہیں فاطمہ کیا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ کبھی کبھی بی بی کہتی تھی بابا بیٹیوں کے دروازے پہ باپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول فرماتے فاطمہ میں تیرے دروازے کی عظمت بتانا اس دروازے کی عظمت، اور سنیں گے کتنی عظمت ہے اس دروازے کی کہ رسول اللہ کے آخری ایام ہے نا، جناب سیدہ کی گود میں بابا کا سر ہے، اسی دروازے پہ دکل باب ہوئی، کسی نے آیت تطہیر پڑھ کے دکل باب کیا، بی بی پوچھتی ہے من لحاظ کون ہے دروازے پہ؟ جواب آتا ہے انا زائر رسول اللہ، میں رسول اللہ کا زائر ہوں۔ کہا نا میں رسول اللہ کا زائر ہوں، بی بی فرماتی میرے بابا نے ابھی ابھی آرام کیا، کیا واپس چلا۔
آنے والا واپس نہیں گیا، پھر دکل باغ کیا. ہائے ہائے بی بی نے پھر سوال کیا من لحاظ الباب. ہائے آپ کی آواز تھوڑا سخت تھا. ہائے 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 کہا بی بی اجازت دیجئے، ہائے ہائے میں آیا ہوں بڑی دور سے. ہائے بی بی فرماتے ہیں میں فاطمہ کہہ رہی ہوں واپس چلا جا. میں فرمایا کہ میں فاطمہ کہہ رہی ہوں واپس چلا جا. آنے والے نے کہا میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، بس یہ سننا تھا. بی بی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کے رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑے. چہرے انور پہ رخساروں کا گرنا تھا. رسول اللہ تڑپ کے اٹھے ہیں فاطمہ کس نے تجھ کو میری زندگی میں بابا کوئی شخص تیسری مرتبہ دروازہ کر رہا ہے. میں فاطمہ کہہ رہی ہوں واپس چلا جا. وہ واپس نہیں تھا. کہا فاطمہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، ورنہ آج جو آیا ہے نا یہ واپس جانے کے لیے نہیں آیا. اجرکم اللہ. ہاں مسلمانوں یہی دروازہ تھا. ابھی تو رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. مسلمان اسی دروازے میں دستک دے رہے تھے. اللہ جانے کتنی بدتمیزی سے دستک دی کہ رسول اللہ کی بیٹی کو خود دروازے پہ آنا. میری بیوی کو پوچھنا پڑا مان لحاظ الباب کون ہے دروازے پہ؟ کیا جانتے نہیں ہو یہ جوانان جنت کا دروازہ؟ کیا جانتے نہیں ہو یہ فاطمہ زہرا کا دروازہ؟ اجرکم اللہ. کہنے لگے ہم تیرے بابا کے صحابی ہیں. ہائے 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 بی بی کہتی ہیں شاید آپ سوچ رہے ہو یا بی بی نے سمجھا ہو ہائے ہائے کہ میرے بابا کا افسوس کرنے کے لیے آئے. ہائے ہائے جن گھروں میں فوتگیاں ہوتی ہیں ان کو آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کوئی تو آئے. میرا اللہ جانتا ہے جو بھی آتا تھا نا یہی گلہ کرنے کے لیے آتا تھا کہ یا علی فاطمہ کو کہو یا دل کو روئے یا رات کو. اور میرا اللہ جانتا ہے جناب سیدہ کے رونے کے لیے بیت الحزن بنایا تھا مولا نے. ایک مرتبہ جناب سیدہ جلدی واپس آ گئی. پوچھا فاطمہ واپس جلدی کیوں آئی ہو؟ کہا کہ میرے بابا کے صحابیوں نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا. پھر بی بی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی تھی. جلدی واپس آئی. مولا کو پوچھنا پڑا آج کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. ہاں اس بی بی کے دل میں کوئی تو ہوگا نا کہ شاید میرے بابا کا افسوس کرنے آئے. کہا بی بی پوچھتی ہیں اب کیا لینے آئے؟ کہتے ہیں علی سے بیعت لینے آئے. اب ڈٹ گئی بی بی ولایت علی کی. کہا جانتے نہیں ہو کہ میرے بابا نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. کہا فاطمہ ہم تجھ سے تیرے بابا کی حدیثیں سننے نہیں آئے. دروازہ کھولو علی کو باہر بھیجو. بی بی کہتی میں دروازہ نہیں کھولوں گی. حق بنتا تھا نا مسلمان واپس چلا جاتا. مسلمان واپس چلا جاتے. مسلمان واپس نہیں گئے. کہتے ہیں کہ بی بی اگر تو دروازہ نہیں کھولے گی ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اے کاش فقط کہنے پہ اکتفا کیا ہوتا. ہم شیعوں کے رونے کے لیے یہی بات کافی تھی. میرا اللہ جانتا ہے فقط کہنے پہ اکتفا نہیں کیا. اتنا ظلم کیا دروازے کو آگ بھی لگی، دروازے کو ٹھوکر بھی لگی. اور بی بی کو یہ کہنا پڑا یا ابوالحسن ادرکنی. ابوالحسن میری مدد کو وہ میرا محسن شہید. اجرکم اللہ. آج جلتا ہوا زہرا کے اوپر دروازہ گرا ہوا ہے. ایک مسلمان آگے بڑھا دروازے کو اٹھایا. شاید کوئی سمجھ رہا ہو کہ اس کے ذہن میں بات آ رہی ہو. اس کو رحم آ گیا. میرا اللہ جانتا ہے ایک ہاتھ سے دروازہ اٹھایا، دوسرا ظلم کا ہاتھ اور واپس آنا تھا. سیدہ کی کبیر اور فطرت کی بات ہے. جب دوبارہ ہاتھ اٹھا فطرت کی بات ہے. جب کوئی ظلم کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا ہے. بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا. کلائی ٹوٹ گئی. ساری زندگی بیوی سیدھے ہاتھ سے تصویریں پڑھ. اجرکم اللہ. آمین. بیوی کشی تاریخ ہو گئی. آپ کو زیادہ
نظر الى یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا علی نظر نہیں آئے، جلدی سے گھبرا کے پوچھتی ہے اسماء بنت عمیس سے، فضہ سے، کہتی ہے این علی ابن ابی طالب، علی کہاں گئے؟ مسلمان گلے میں رسی ڈال کے بستے میرا اللہ جانتا ہے تارہ زخمی تھی بی بی، بے انتہا زخمی تھی بی بی، اصلیت ٹوٹی ہوئی ہے، کلائی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہا میرا تبرکات کا صندوق لا۔ ام ایمن تبرکات کا صندوق لائے، بی بی نے اپنے بابا کی دستار کو نکالا، اپنے سر مبارک میں رکھا، بابا کی عبا کو لیا، اپنے دوش مبارک میں رکھا، ایک مرتبہ پڑھا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کے سر سے چادر کو ہٹانا چاہا، بس چادر کا ہٹنا تھا، ابھی ہٹی نہیں، مدینہ میں زلزلہ پیدا ہو گیا، سورج کو گرہن نہ کیا، جناب سیدہ نے قدم اٹھایا، بی بی کا قدم اٹھانا تھا، ابھی گھر سے قدم باہر نہیں آیا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، لوگ طرف کے گھروں سے باہر نکل، کہتے کیا ماجرا ہو گیا، قیامت تو نہیں آ گئی، لوگوں کی نظر پڑی جناب سیدہ آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے خلو علی ابن ابی طالب، خلو علی ابن ابی طالب، لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی۔ ادھر علی نے یہ منظر دیکھا، حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے عمر کے، کہا حسنین جلدی جاؤ، ماں کے دامن پہ ہاتھ رکھ لو، جناب سیدہ کے دامن پہ ہاتھ، اماں بابا کہہ رہا ہے بد دعا نہ کرنا، شرم نہیں آیا مسلمان، اتنا ظلم، اس کے باوجود کہہ رہے بد دعا نہ کرنا، یہ وقت امتحان ہے، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ وہ تابوت نکل رہا ہے، کب تک جی بی بی، 76 دن، 100 دن، 3 مہینے، میرا اللہ جانتا ہے جب تک جیتی رہی یہ کہتے رہی سبت علیہ بابا تیرے بعد میرے اوپر اتنے ظلم کے پہاڑ، مگر صبح دنوں میں پڑھتے صبح دن سے آرادوں میں لپی، بس زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، مختصر کروں، کر دی وصیت، وصیتیں نہیں پڑھتا، صرف یہی پڑھتا ہوں کہ ام ایمن اور جناب اسماء بنت عمیس کو کہا میرے حجرے کے دروازے پہ کھڑی ہو، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے نا سمجھنا کہ میں اس مصیبت کی گھڑی میں ہوں، ہاں جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے 3 دفعہ آواز دینا، جب میری آواز نہ آئے پھر اندر آ جانا، ہاں میری ایک بات یاد رکھنا، جب میرے حسنین واپس آئے نا نارا کی قبر سے انہیں آتے ہی میرے موت کی اطلاع نہ دینا، انہیں پہلے کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور مختصر کرنا، ہاں جناب اسماء نے کام لگایا ہوا ہے، یہ آواز آ رہی ہے سبوہن قدوس سبوہن قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ غم اور دکھوں میں ڈوبی آواز آہستہ 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 گھٹتی گئی، جب کافی دیر یہ آواز نہیں آئی نا جناب اسماء بنت عمیس نے آواز، یا ام الحسنین، یا سیدتی، یا مولاتی، کوئی جواب نہیں آیا، جناب فضہ نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، جناب ام ایمن نے آواز دی، اس کے بعد بیوی اندر گئی، ادھر بیوی اندر گئی، ادھر حسنین کریمین نانا کے روزے پہ ہیں، کیا دیکھا کہ نانا کے روزہ ہل رہا ہے، آواز آ رہی ہے بچوں اپنے گھر میں واپس جاؤ، اب عالم کیا تھا، امامے کے پیچ گلے میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتے ہیں گھر کی طرف آ رہے ہیں، واہ اماں کی آواز لگاتے ہیں، جب حسنین کریمین پہنچے نا گھر میں
पहले खाना खाओ, पानी पियो। मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अस्मा की तरफ देखा, कहा फिजा ये बताओ मैं कौन हूं? कहा तू मेरा हुसैन है। कहा अम्मा तू तो जानती है ना मैं हुसैन हूं, मुझे ये बताओ जिन बच्चों की माँ मर जाए क्या उन्हें खाना और पानी जाता है? हमारे नाना ने हमें खबर दे दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुख्तसर करूं, मैं नहीं पढ़ सकता हूं कि किस तरह जनाब अमीर ने गुस्ल दिया, कैसे टूटी बत्तियां जाहिर हुई। बस अदादारो कफन दिया, ताबूत बनाया, तैयार किया जनाब। अभी बीवियां जनाजा उठाएंगी, ताबूत उठेगा। लेकिन आपको पता है जब किसी घर से जनाजा उठता है तो वो रसाल को कहा जाता है कि आखिरी मर्तबा विदा करो। हाँ, आखिरी विदा करने के लिए जनाब अमीर साहब छोटे छोटे अपने बच्चों को कह रहे हैं माँ से विदा कर दो। छोटी सी बच्ची है, माँ से लिपट गई। इमाम हसन मुज्तबा लिपट गया, आप आलम देखिए। लेकिन एक कोने में मजलूम है करना है। शायद माँ से विदा नहीं करोगे? नहीं है बात, नहीं बाबा। क्यों नहीं करोगे? बाबा मुझे ये तो बताओ, मेरी माँ फख्रे मरियम है क्या? हाँ मेरा बाप, तेरी माँ तो फख्रे मरियम है। बाबा मैं फख्रे ईसा हूँ कि नहीं? हाँ मेरा लाल तो फख्रे ईसा है। बाबा जब जनाब मरियम का इंतकाल हुआ था, ईसा मिलने के लिए आए थे, तो मरियम ने हाथ कफन से बाहर निकाल दिए थे। बाबा मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक कि मेरी माँ अपने हाथ कफन से बाहर नहीं निकालेगी। मेरा अल्लाह जानता है, तारीख के अल्फाज हैं। अभी हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अल्फाज खत्म नहीं हुए थे। अन्नत वहन्नत वमद्दत यदैहा वनादतहा या वलदा। बधाए कफन टूट गए, वो टूटा हुआ हाथ भी बना और आवाज या वलदा। ओ मेरे हुसैन, ओ मेरे करबला के गरीब हुसैन, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे हुसैन, आमा से विदा कर ले। जब बच्चे लिखते हुए रो रहे हैं, मलाया आलम शोर बपा हुआ। एक मर्तबा जिब्राइल को ज़मीन पे आना पड़ा। जिब्राइल अमीन कहते अली बच्चों को जुदा कर, बच्चों को जुदा कर लो, कहीं आज ज़मीन पे लगे अजरुकुम अल्लाह। और मुख्तसर कर दूं, कितनी गुर्बत है अली अमीरुल मोमिनीन की। रात की तारीकी में जनाजा मुसलमानों से छुप छुप के जनाजा ले गया। मैं कहूंगा बीवियों आप ताबूत उठा लो, क्योंकि अली ने ताबूत उठाया, लेके चले। ताबूत जब लेके चले